बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। उसूली मीरास कोर्स की हमारी ये छठी क्लास है, क्लास नंबर 6 है। और इस क्लास में हम अपना जो हमारा तीसरा मौजू था, जिसमें हमने 3 चीज़ें शामिल की थी, मखारिज, फुरूज, हजब, बल्कि 4 चीज़ें थी। मसला बनाने के तरीक़े, ये जो बातें थी बुनियादी तौर पर ये देखिए आपके सामने हैं। मखारिज, फुरूज, फिर मसला बनाने के कवायद, इनको हमने गुज़िश्ता क्लास में देख लिया था। और आज जो है ये छोटा सा एक नुक्ता नंबर 4 जो है ये रहता था, हजब का तारुफ और अक़साम। इसको मुख्तसर से देख लेंगे कि ये क्या है और उसके बुनियादी उसूल और कवायद क्या है। हजब का लुग़वी माना होता है रोकना। हजबा यहजुबु का मतलब होता है मना करना, रोक लेना। ठीक है, जैसे चौकीदार या दरबान जो होता है ना, जो दरवाजे पर गार्ड खड़ा होता है, उसको भी हाजिब कहते हैं, क्योंकि वो भी बगैर इजाजत अंदर आने वालों को रोकता है, अजनबी लोगों को रोकता है, मना करता है, तो उसको हाजिब कहते हैं। हिजाब, हिजाब को हिजाब क्यों कहते हैं? क्योंकि वो भी नजरों को रोकने वाली चीज है। तो बहरहाल हजब का लुग़वी माना है किसी चीज को मना करना और रोकना। उसूली मीरास की इस्तिलाह में हजब का मतलब होता है, आसान सी तारीफ एक लाइन में आपके सामने है, देख लीजिए। किसी वारिस का दूसरे वारिस की वजह से कुल या बाज़ सिहाम से महरूम हो जाना। क्या मतलब है कि एक वारिस है और वो वारिस जो है वो किसी दूसरे वारिस की वजह से मुकम्मल तौर पे मीरास से महरूम हो जाए, तो हम कहेंगे हाँ हजब हो गया। या एक वारिस है, वो दूसरे वारिस की वजह से मुकम्मल तौर पे तो महरूम ना हो, हाँ, लेकिन दूसरे वारिस की वजह से इसका हिस्सा कम हो जाए। होता है ना, आपने पीछे मिसालें देखी होंगी कि बेटी जो है अकेली है तो वो निसफ लेती है, दो से ज्यादा हो गई तो 2 सुलुस, और फिर भाई साथ आ गया तो असब। या माँ है, उसका हिस्सा जो है भाइयों और बेटों की मौजूदगी में वो तीसरे हिस्से से कम होकर छठा हिस्सा बन जाता है ना। तो इस तरह ये दोनों सूरतें हजब के अंदर आती है। तो हजब की बुनियादी तौर पर यही 2 किस्में भी है कि एक सूरत या एक किस्म तो ये है कि एक वारिस की वजह से दूसरे वारिस का हिस्सा बिल्कुल ख़त्म हो जाए, और दूसरी सूरत यह है कि एक वारिस की वजह से दूसरे वारिस का हिस्सा कम हो जाए। पहले ज़्यादा था, अब इस वारिस के ज़िंदा होने की वजह से दूसरे वारिस का हिस्सा कम हो गया, तो इसको भी हजब कहते हैं। इसीलिए 2 किस्में इसके सामने आती है हमारी हजब की। एक को कहते हैं हजब नुकसान और दूसरी किस्म को कहते हैं हजब हिरमान। हजब नुकसान और हजब हिरमान दोनों का मफहूम यहाँ लिखा हुआ है। नुकसान नुक्स से है, कम करना। तो इसका मतलब क्या होगा हजब नुकसान का, कि किसी वारिस का दूसरे वारिस की वजह से ज्यादा हिस्से के बजाय कम हिस्सा मिलना। यानी एक वारिस है, उसको वैसे तो ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए था, लेकिन किसी दूसरे वारिस की वजह से इसका हिस्सा कम हो जाए, तो कहते हैं भाई यहाँ हजब नुकसान हुआ है। हजब नुकसान के बारे में जैसे कि पीछे आपने अहवाल पढ़े थे, उनमें 5 ऐसे लोग हैं जिन पर हजब नुकसान जो है वो पेश आ सकता है। उनमें एक है शौहर। क्यों? शौहर को वैसे निसफ मिलता है, लेकिन अगर बीवी की औलाद हो तो फिर शौहर का हिस्सा निसफ से कम होकर चौथाई हिस्से में चला जाता है, औलाद की वजह से। तो औलाद ने शौहर का हिस्सा हजब नुकसान के साथ कम कर दिया, हजब नुकसान पेश आ गया। इसी तरह बीवी है, वैसे तो शौहर का इंतकाल हो जाए तो बीवी को मिलना चाहिए रुबो, चौथाई हिस्सा, लेकिन अगर औलाद मौजूद हो, जो आदमी मर चुका शौहर, उसकी औलाद मौजूद हो, तो बीवी का हिस्सा चौथाई हिस्से से कम होकर जो है वो क्या हो जाता है, 8वां हिस्सा हो जाता है, कम हो जाता है कि नहीं? इसी तरह माँ के बारे में भी हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कि 2 या 2 से ज्यादा भाई हो या औलाद हो मैयत की, तो माँ का हिस्सा सुलुस से यानी 1/3 से कम होकर कहाँ चला जाता है, छठे हिस्से में चला जाता है
है कि नहीं। इसी तरह पोती जो है, पोती का अगर अकेली है तो निसफ लेती है, एक से ज्यादा है तो 2 सुलुसान लेती है। लेकिन क्या हो जाता है, जब बेटी आ जाती है तो पोती का हिस्सा छठे हिस्से में चले जाता है। आपने पढ़ा था पीछे ना पोती के अहवाल में कि अगर मैयत की एक बेटी है और पोतियां भी हैं तो एक बेटी तो निसफ ले लेती है और पोतियों को क्या मिल जाएगा फिर, सुदुस, छठा हिस्सा। तो बेटी ने पोती का हिस्सा कम कर दिया। बाप शरीक बहन है, उसमें भी यही सूरत पेश आती है कि वो अकेली हो तो निसफ लेती है वगैरह वगैरह। लेकिन अगर बेटी हो एक साथ तो फिर उसमें भी वही वही बात है जो ये पीछे हमने तफसील पढ़ी थी कि कब कब उनका हिस्सा कम हो जाता है। तो ये सारी सूरतें आपने पढ़ी है, इनको कहते हैं हजब नुकसान, कि किसी वारिस की वजह से किसी दूसरे वारिस का हिस्सा पहले ज्यादा था, अब कम हो गया किसी वारिस की वजह से। हजब हिरमान का मतलब होता है कि एक वारिस की मौजूदगी में दूसरे वारिस का बिल्कुल मीरास से महरूम हो जाना, है ना। होता है, बाप की मौजूदगी में दादा महरूम होता है कि नहीं होता। बेटों की मौजूदगी में पोते पोतियां वगैरह महरूम हो जाते हैं, है कि नहीं। तो ये सारे हजब हिरमान में आते हैं कि किसी वारिस की वजह से या किसी वारिस के जिंदा होने की सूरत में दूसरे वरसा का मीरास से बिल्कुल महरूम हो जाना। इसके बारे में आता है कि ये दो जमातों पर इसका इतलाक होता है। दो जमातों का मतलब होता है यानी दो किस्म के अफराद पर यह हजब हिरमान पेश आ सकता है। नहीं, हिरमान पेश आ नहीं सकता, बल्कि वो रसा जितने हैं उनको दो हिस्सों में आप तकसीम करेंगे तो जो पहला हिस्सा होगा या पहली जमात होगी उन पर कभी भी हिजब हिरमान नहीं आ सकता। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 6 किस्म के लोग ऐसे हैं जो हर सूरत में मीरास पाते हैं, वो कभी भी महरूम नहीं होते। उनका हिस्सा कम ज्यादा हो सकता है लेकिन बिल्कुल महरूम नहीं होते। वो 6 किस्म के लोग हैं, अगर आपको याद हो। मैंने बताया था मियाँ बीवी है, माँ बाप है, बेटे बेटी, ठीक है। मियाँ मरहूम शख्स है, उसका शोहर या उसकी बीवी है तो माँ बाप और इसी तरह बेटा बेटी, ये कभी भी महरूम नहीं होते। इन पर हजब हिरमान कभी भी पेश नहीं आ सकता। अब शोहर बीवी माँ, इन पर तो हजब नुकसान वगैरह आ सकता है, लेकिन चूंकि यहाँ हजब हिरमान की बात हो रही है तो ये लोग कभी भी महरूम नहीं होते, ठीक है। जवील नहीं, जवील फुरूज तो और भी है, वो ज़वील फुरूज तो महरूम हो जाते हैं। आगे आप देखेंगे ज़वील फुरूज की दूसरी जमात भी तो है, वो महरूम हो जाती है। जरूरी नहीं है कि ज़वील फुरूज कभी भी महरूम ना होते हो, ज़वील फुरूज महरूम भी हो जाते हैं। यानी ये जरूरी नहीं है कि जो लोग ज़वील फुरूज हो वो कभी भी महरूम नहीं होंगे। नहीं भाई, ये तो कोई कायदा कुल्लिया नहीं है। ज़वील फुरूज के अहवाल आपने पढ़े हैं, वहां आपके सामने आया था कि ज़वील फुरूज भी बात सूरतों में महरूम होते हैं। जैसे आगे देखिए दूसरी जमात जो है, ये वो लोग हैं जो कभी महरूम भी हो जाते हैं, मसलन दादा दादी। अब मुझे बताइए ना, दादा दादी दोनों ज़वील फुरूज में से हैं, है कि नहीं। तो दोनों महरूम हो जाते हैं, दादा जो है बाप की वजह से, दादी जो है वो माँ की वजह से महरूम हो जाती है। हकीकी भाई हकीकी बहन, बाप शरीक भाई बाप शरीक बहन, माँ शरीक भाई माँ शरीक बहन। तो ये जो 7 और 8 है, माँ शरीक भाई माँ शरीक बहन, ये भी तो ज़वील फुरूज में से हैं, ये भी महरूम हो जाते हैं बेटों वगैरह की वजह से। पोता पोती, ये मुझे बताइए, पोती ज़वील फुरूज में से नहीं है? वो भी महरूम हो जाता है, हकीकी चचा और बाप शरीक चचा। बहरहाल ये सारे लोग जो है ये महरूम हो जाते हैं कभी कभी। और कब महरूम होता है, वो अहवाल आपने पीछे तकरीबन सारे पढ़े हैं कि बाप की मौजूदगी में दादा महरूम होता है। इसी तरह माँ की मौजूदगी में दादी महरूम होती है। बेटों वगैरह की मौजूदगी में जो है भाई महरूम हो जाते हैं, हर किस्म के भाई। इसी तरह पोते पोतियां वगैरह बेटों की मौजूदगी में महरूम हो जाते हैं। चचा चचा वगैरह सारे बेटों की मौजूदगी में महरूम हो जाते हैं। तो ये हजब हिरमान इन सब पर पेश आ सकता है, ठीक है। ये दूसरी जमात है। अच्छा, ये एक दो कायदे ज़हन में रख लीजिए। वैसे तो इसमें कोई बुनियादी उसूल तो सबको पता है, लेकिन जो अहवाल आपने पढ़े हैं उन्हीं अहवाल से ही आपको मालूम हो गया कि भाई कब जो है वो कौन सा वारिस महरूम होता है। लेकिन फिर भी उलमा ने इसके लिए ये एक दो कायदे जिक्र किए हैं। अच्छा, मुझे 1 मिनट दीजिएगा।
تو یہ ایک دو قاعدے ہیں، اس کو ذہن میں رکھ لیجئے، حجب سے متعلق ہے۔ ایک قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ وارث جو کسی واسطے سے میت کی طرف منسوب ہوتا ہے تو وہ وارث جو ہے اس واسطے کی موجودگی میں وارث نہیں ہوگا۔ یعنی اس کو ویسے ہمارے ہاں درس نظامی پڑھاتے ہوئے یا ہمارے ہاں علمی ماحول میں جب اس کو بولتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ واسطہ کے ہوتے ہوئے ذوالواسطہ محروم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، واسطہ کے ہوتے ہوئے ذوالواسطہ محروم ہوتا ہے۔ میں مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کے ورثاء میں کچھ ایسے ہیں جو ڈائریکٹلی میت کی طرف منسوب ہوتے ہیں، بیچ میں کسی کا واسطہ نہیں ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو ڈائریکٹلی منسوب نہیں ہوتے، بیچ میں کوئی واسطہ آتا ہے۔ تو وہ واسطہ اگر موجود ہوگا تو وہ جو دور والے لوگ ہیں جو اس واسطے کی جو اس واسطے کی وجہ سے میت کی طرف منسوب ہو رہے ہیں وہ لوگ محروم ہو گئے۔ مثلا ایک ہے باپ، تو باپ میت کی طرف جب منسوب ہوتا ہے تو ڈائریکٹلی منسوب ہوتا ہے میت میں، اور اس کے باپ میں تو کوئی واسطہ نہیں ہے۔ لیکن دادا جو ہے وہ جب آپ دادا کو میت کی طرف منسوب کریں گے تو باپ بیچ میں واسطہ آ رہا ہے، تو اگر یہ باپ موجود ہوگا تو دادا محروم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ واسطہ ہے، تو جب واسطہ موجود ہے تو دور والا جو ہے دادا وہ محروم ہو جائے گا، تو واسطہ کے ہوتے ہوئے وہ جو ذل واسطہ ہے وہ محروم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، لیکن یہاں ایک پوائنٹ انہوں نے یہ بھی ساتھ ذہن میں رکھ لے کہ ماں شریک بھائی بہن جو ہے وہ ماں کی وجہ سے محروم نہیں ہوتے۔ یعنی حالانکہ دیکھیے ماں شریک بھائی بہن میت کی طرف منسوب ہوتے ہیں ماں کی وجہ سے، ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ایک آدمی مر گیا، اس کی ماں بھی زندہ ہے اور اس کے ماں شریک بھائی بہن بھی ہے، تو ماں کی موجودگی میں یا ماں کی وجہ سے ماں شریک بھائی بہن محروم نہیں ہوں گے۔ آپ بیٹے وغیرہ وہ الگ بات ہے، اس کی وجہ سے محروم ہوتے ہیں، لیکن ماں کی وجہ سے محروم نہیں ہوتے۔ اور اس کی وجہ بھی ظاہر ہے کہ ماں تو پورے طرح کی کبھی وارث بنتی ہی نہیں ہے، بیٹا وغیرہ تو آسبہ بن کر سارا مال لے لیتے ہیں، لیکن ماں تو پورا طرح لیتی ہی نہیں ہے، تو وہ کسی اور کو یعنی کہ سمجھ لیجئے کہ مانے بھی نہیں بن سکتی، کسی اور کو محروم بھی نہیں کر سکتی میراث سے۔ تو بہرحال ویسے عام قاعدہ یہی ہے۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ الاقرب فالاقرب والا قاعدہ، کہ جو زیادہ قریبی رشتہ دار ہوگا میت کا تو وہ وارث ہوگا، اور جو دور کا ہوگا وہ محروم ہوگا۔ اس کا بھی قاعدہ یہ بھی تقریباً ہم نے پیچھے عصبات میں پڑھا تھا نا، اگر آپ کو یاد ہو کہ بیٹا کی موجودگی میں پوتا محروم، اسی طرح باپ کی موجودگی میں دادا محروم، یا اسی طرح حقیقی بھائی کی جو موجودگی میں جو باپ شریک بھائی ہے وہ عصبہ نہیں بنے گا، حقیقی بھائی عصبہ بنے گا، ٹھیک ہے۔ وہ جو ترتیب ہم نے پڑھی تھی الاقرب فالاقرب والا قاعدہ، تو وہ بھی یہاں پر اپلائی ہوتا ہے۔ تو یہ دو ایسے قاعدے ہیں جس کا تعلق حجب سے ہے، باقی حجب کوئی اتنا بڑا موضوع نہیں ہے۔ تو اس کو یہیں پر اس کو سٹاپ کر لیتے ہیں۔ تیسرا عنوان جو ہے وہ ہمارا مکمل ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہمارا عنوان آ رہا ہے وہ چوتھا عنوان آ رہا ہے، دیکھیے گا اس میں یہ ہے چوتھا عنوان۔ چوتھے عنوان میں بھی تقریباً 4 چیزیں ہیں، عول ہے، رد ہے، تصحیح ہے اور تخارج ہے۔ یہ ایک مشکل سا عنوان ہے، اس میں عول اور رد تھوڑے سے، عول تو ویسے آسان ہے، بالکل سمپل ہے، رد تھوڑا سا مشکل ہے، تصحیح اس سے بھی مشکل ہے، ٹھیک ہے، اور تخارج پھر سب سے آسان ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس میں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہے اور وہ سمجھنے کی ہوگی آپ نے، تو اس لیے اس کو ہم اس چوتھے موضوع کو 5 پوائنٹ پہ تقسیم کر سکتے ہیں۔ چونکہ ہمیں آگے نسبتیں کام آئیں گی تو ان نسبتوں کو سب سے پہلے جانیں گے۔ نسبت، اب یہ نہیں پتا کہ اس کو انگلش میں آج کل کیا کہتے ہیں، لیکن ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ نسبتوں کا تعارف کہ یہ کیا چیزیں ہیں اور یہ ہمیں کہاں کہاں کام آ سکتی ہے، اس کو ضرور ذہن میں رکھیے۔ نمبر 2 پہ ہے پھر عول کا تعارف اور اصول، نمبر 3 پہ رد کا تعارف اور قواعد، پھر نمبر 4 پہ تصحیح کا تعارف اور قواعد، پھر تخارج کا تعارف اور قواعد۔ یہ آپ کی میراث کی سمجھ لیجئے کہ ایک بہت اہم حصہ ہے یہ چیزیں، تو اس کو آپ نے ذہن میں رکھنی ہوگی۔ اچھا، سب سے پہلے تو آپ نے اعداد کا تعارف ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے، نسبتوں کا تعارف، یعنی جو پہلا پوائنٹ ہے یہ آج ہم پڑھ لیتے ہیں، نسبتوں کا تعارف کی کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ نسبت کس کو کہتے ہیں؟ ریلیشن کو کہتے ہیں نا نسبت۔ تو اس سے پہلے آپ جان لیجئے، سب سے پہلے تو آپ عدد کی تعریف سمجھ لیجئے۔
عدد آپ جانتے ہیں نا، عدد گنتی کو کہتے ہیں نا، 1 2 3 4 5 6 7 8. لیکن جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اگر آپ کو یاد ہو کہ اصولی میراث میں عدد اسے کہتے ہیں جس میں تعدد ہو، جس میں کیا ہو، تعدد ہو، یعنی جس کو اگر آپ تقسیم کریں تو وہ ٹکڑے نہ ہو، تو وہ 2 سے آگے ہے، ایک عدد نہیں ہے. اصولی میراث میں ایک عدد نہیں ہے. گنتی میں، میتھ میں ایک عدد ہے، لیکن اصولی میراث میں ایک عدد نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک میں تعدد نہیں ہے. ایک کو اگر آپ تقسیم کریں گے، ڈیوائڈ کریں گے، تو اس کے ٹکڑے لازم آئیں گے. تو اصولی میراث میں عدد اس کو کہتے ہیں جس کو اگر آپ ڈیوائڈ کریں تو اس کے ٹکڑے لازم نہ آئے، اور وہ زیادہ سے زیادہ کتنے، وہ کم از کم کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ 2 سے. 2 3 4 وغیرہ. ٹھیک ہے، تو یہ 2 سے اوپر کے سارے اعداد، ان کو اعداد کہتے ہیں. اچھا، ایک بات یہ تو ہو گئی عدد. دوسری بات، 2 عدد کے درمیان میں نسبت، یعنی کوئی نہ کوئی نسبت ضرور ہوتی ہے، ریلیشن. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی آپ کے سامنے 2 قسم کے عدد آ گئے، میں آپ کو کہتا ہوں کہ بھئی 2 اور 2 میں کیا نسبت ہے، یا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بھئی 10 اور 20 میں کیا نسبت ہے، کیا ریلیشن ہے؟ یعنی ایک عدد ہے 10، ایک عدد ہے 20، ان دونوں کے درمیان میں کوئی ریلیشن، کوئی نسبت مجھے بتاؤ. ٹھیک ہے، تو اس طرح جب بھی آپ کے سامنے 2 عدد آئیں گے نا، 2 عدد کا مطلب نمبر 2 نہیں ہے. 2 عدد کا مطلب ہے، مثال کے طور پر ایک طرف ہے 2 اور دوسری طرف ہے 5، یا ایک طرف ہے 10 دوسری طرف ہے 20، ایک طرف ہے 8 دوسری طرف ہے 4. ٹھیک ہے، تو ان 2 اعداد کے درمیان میں آپ نے نسبت معلوم کرنی ہے. تو اصولی میراث میں عمومی طور پر کہا، یوں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ 4 نسبتیں ہیں جن کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. 4 نسبتیں ہیں جن کو ذہن میں رکھنا کیا ہے؟ ضروری ہے. ایک کو کہتے ہیں تماثل، یہ پہلی ہے تماثل. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں سملر، ایک جیسے، مماثل، مشابہ، ایک جیسے، تماثل. نمبر 2 ہے تداخل. تداخل کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کے اندر داخل ہونا، ایک دوسرے کے اندر کسی چیز کو داخل کرنا، تداخل. 2 ہو گئے. نمبر 3 ہے توافق، موافقت، مطابقت ہونا دونوں میں، یعنی دونوں میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. اور چوتھی قسم ہے تباین. تباین کا مطلب ہوتا ہے کنفلیکشن، جھگڑا، ایک دوسرے کی بالکل ضد. یہ 4 عدد ہیں، آپ نے اس کو ذہن میں رکھنے ہیں، بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، تماثل، تداخل، توافق، تباین. اس کو سمجھنا ہے، بالکل آسان ہے. تماثل کا مطلب ہوتا ہے کہ 2 ایسے عدد ہے جو بالکل ایک دوسرے کے سیم ٹو سیم ہے، بالکل برابر ہے. مثلا 2 اور 2، 2 اور 2 میں کیا نسبت ہے؟ تو کہتے ہیں تماثل ہے. کیوں؟ بالکل سیم ہے. 3 اور 3، 4 اور 4، اسی طرح 10 اور 10، تو دونوں بالکل سیم ٹو سیم ہے. تو ایسے 2 عدد کو کہتے ہیں متماثلین. خیر، یہ متماثلین اگر آپ یاد نہ بھی کریں، ذہن میں نہیں بھی بیٹھتا، بس صرف یہ یاد رکھ کے تماثل ہے ان میں. تو تماثل کا مطلب ہوتا ہے کہ 2 عددوں کا بالکل ایک جیسے ہونا. تداخل، دوسری نسبت ہے، اس کو کہتے ہیں تداخل. تداخل کا مطلب ہوتا ہے کہ 2 عدد ہیں، ایک عدد بڑا ہے اور دوسرا عدد چھوٹا ہے، لیکن یہ جو چھوٹا عدد ہے، اس کو آپ نے اس کو آپ نے 3 4 دفعہ لایا تو آپ بڑے عدد تک پہنچ گئے. تو اس کو کہتے ہیں تداخل. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تداخل. کیوں؟ اس لیے کہ چھوٹا عدد بڑے عدد کے اندر اندر آ گیا. میں دوبارہ بتاتا ہوں، تداخل کا کیا مطلب ہے؟ کہ 2 عدد ہو، ایک چھوٹا عدد ہو اور دوسرا بڑا عدد ہو. چھوٹا عدد جو ہے اس کو آپ نے 3 4 5 دفعہ جب لے آیا، مقرر لے آئے آپ اس چھوٹے عدد کو، تو آپ بڑے عدد تک پہنچ گئے. تو اس کو کہتے ہیں اس چھوٹے اور بڑے عدد کے درمیان میں تداخل ہے. مثال کے طور پر 2 اور 4 میں تداخل ہے. کیوں؟ 2 کو اگر آپ 2 بار لائیں گے تو 4 تک پہنچ جائیں گے نا. اسی طرح میں آپ کو کہتا ہوں کہ 4 اور 16 میں کیا ہے؟ 4 اور 16 میں، تو 4 اور 16 میں تداخل ہے. کیوں؟ 4 کو آپ 4 بار لائیں گے تو 16 تک پہنچ جائیں گے نا. 4 کو آپ 4 بار لائیں گے تو 16 تک پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں تداخل. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ 2 عدد ہو، ایک چھوٹا دوسرا بڑا، اور چھوٹا عدد جب 2 بار آیا، 3 بار آیا، 4 بار آیا، تو وہ بڑے عدد تک پہنچ گیا. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں تداخل.
اب یہاں ایک چھوٹی سی بات مزید ذہن میں رکھ لیجئے، پھر اس کے بعد آگے جائیں گے تیسری قسم کی طرف. یہاں عمومی طور پر بعض کتابوں میں دخل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. دخل 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 کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ اس چھوٹے عدد کو آپ نے کتنی بار لا کر بڑے عدد تک پہنچے ہیں. ہاؤ مینی ٹائم، یعنی کتنی مرتبہ آپ نے چھوٹا عدد لایا کہ آپ بڑی عدد تک پہنچ گئے. تو اس کتنی بار کو کہتے ہیں دخل. اس کو کیا کہتے ہیں؟ دخل. مثال کے طور پر 2 اور 4 میں تداخل ہے، لیکن 2 سے ہم 4 تک کب پہنچیں گے؟ جب 2 کو ہم 2 بار لائیں گے. تو یہ جو 2 بار 2 دخل ہے. ٹھیک ہے، 4 کا دخل کیا ہے؟ 2، کیونکہ 2 جو ہے وہ 2 بار میں آ کر 4 تک پہنچا ہے کہ نہیں. اسی طرح مثال کے طور پر 4 اور 12 ہے نا، 4 اور 12 ان میں تداخل ہے. 4 اور 12 کیوں؟ 12 بڑا عدد ہے، 4 چھوٹا عدد ہے، اور 4 کو جب ہم 3 مرتبہ لائیں گے تو ہم 12 تک پہنچ جائیں گے. اب آپ مجھے بتائیں گے کہ 4 اور 12 میں دخل کیا ہے؟ 3 ہے. 4 اور 12 میں دخل کیا ہے؟ 3. کیوں؟ اس لیے کہ 4 نے 3 ٹائم آ کر 12 تک پہنچا ہے. ٹھیک ہے، بالکل یہی مطلب ہوتا ہے کہ چھوٹا عدد، جو چھوٹا عدد ہوتا ہے، جتنی مرتبہ وہ آ کر بڑے عدد تک پہنچتا ہے نا، اس مرتبہ کو کہتے ہیں دخل. آسان الفاظ میں آپ کو بتا. ٹھیک ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیں. چلے آگے آ جائے. توافق. توافق کا مطلب یہ ہوتا ہے، پہلے زبانی سمجھیے، سامنے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ 2 عدد ہے. ٹھیک ہے، ایک چھوٹا عدد ہے، دوسرا بڑا عدد ہے. اچھا جی، دونوں عدد ایک دوسرے تک نہیں پہنچتے، یعنی چھوٹے عدد کو آپ جتنی بھی بار لائیں گے آپ بڑے عدد تک نہیں پہنچ سکتے. آپ چھوٹے عدد کو جتنی بھی بار لائیں گے بڑے عدد تک آپ نہیں پہنچ سکتے. مثال کے طور پر 4 اور 6 ہے، تو 4 کو آپ اگر ایک بار لائیں گے تو بھی 6 تک نہیں پہنچ سکتے. 2 بار لائیں گے تو آپ 6 سے اوپر چلے جائیں گے، تو 6 تک نہیں پہنچ سکتے آپ. ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہوگی کہ توافق میں 2 عدد ہوتے ہیں، ایک چھوٹا ایک بڑا. جو چھوٹا ہوتا ہے اس کو اگر آپ 2-3 دفعہ لائیں گے، جتنی بار بھی لائیں گے آپ بڑے تک نہیں پہنچ سکتے. صحیح ہے، ایک بات تو یہ ہے اس میں. دوسری بات، ان 2 اعداد کے علاوہ کوئی تھرڈ پارٹی، کوئی تیسرا عدد ایسا آپ کو مل گیا جو ان دونوں تک پہنچ سکتا ہے، جو ان دونوں اعداد تک پہنچ سکتا ہے، چھوٹے کو بھی بڑے کو بھی، تو اس چھوٹے اور بڑے کے درمیان میں کہتے ہیں کہ بھئی ان دونوں میں توافق ہے. یہ دونوں موافق ہو گئے، یہ دونوں آپس میں دونوں نے ایگری کر لیا کہ ہم اس تھرڈ پارٹی کے ذریعے یعنی ہم حل پیش کریں گے، اور وہ جو تیسرا عدد ہے وہ ہم دونوں تک پہنچے گا. مثال کے طور پہ میں نے آپ کو بتا دیا توافق میں 2 باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. ایک کہ ایک چھوٹا عدد ہے، دوسرا بڑا عدد ہے. چھوٹا عدد بڑے عدد تک نہیں پہنچ سکتا خواہ جتنی بار بھی آپ لائیں گے. ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، چھوٹا عدد تو بڑے عدد تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن کوئی تیسرا عدد آ کر اس چھوٹے تک بھی پہنچ سکتا ہے اور بڑے تک بھی پہنچ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں ان چھوٹے اور بڑے عدد کے درمیان میں کہتے ہیں کہ توافق ہے. مثال کے طور پر 4 اور 6 ہے، 4 اور 6 ایک چھوٹا ایک بڑا ہے، 4 6 تک نہیں پہنچ سکتا. ٹھیک ہے، لیکن ایک تیسرا عدد ایسا نکالیے جو ان دونوں تک پہنچ سکتا ہو. مجھے بتائیے وہ کون سا ہے؟ وہ ہے 2. کیوں؟ 2 کو اگر آپ 2 مرتبہ لائیں گے تو آپ 4 تک پہنچ جائیں گے، اور 2 کو اگر آپ 3 مرتبہ لائیں گے تو آپ 6 تک پہنچ جائیں گے. ہے کہ نہیں؟ تو اس کو کہتے ہیں کہ 4 اور 6 میں توافق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 4 اور 6 دونوں نے اتفاق کر لیا، موافقت کر لی 2 پر. ان دونوں نے آپس میں کیا کر لیا؟ موافقت کر لی کہ بھئی ہم دونوں نے 2 پہ ختم ہونا ہے. یا ایک اور مثال لے لیجئے. مثال کے طور پر 6 اور جو ہے 12 میں تو خیر تداخل ہے، 6 اور 8 میں دیکھ لیجئے. 6 اور 8 اس میں بھی اسی طرح ہے. صحیح ہے، تو اس کا بھی جو ہے وہ 2 ہے کہ 2 جو ہے وہ 3 مرتبہ آ کر 6 تک پہنچے گا، اور 2 جو ہے وہ 4 مرتبہ آ کر 8 تک پہنچے گا. تو بہرحال خلاصہ سمجھ آ گیا. توافق 2 عددوں میں ایک چھوٹا ایک بڑا ہو، چھوٹا بڑے تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن تیسرا عدد آ کر دونوں تک پہنچ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ تو ہو گیا توافق. تباین کی طرف جانے سے پہلے آپ نے وفق بھی دیکھنا ہے. جیسے پیچھے ہم نے تداخل میں دخل دیکھا تھا، ایسے یہاں پر آپ نے وفق دیکھنا ہے. وفق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟
یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو تیسرا عدد ہوتا ہے جو دونوں تک پہنچتا ہے، تو تیسرے عدد کو آپ جتنی مرتبہ لائیں گے اور کسی عدد تک پہنچیں گے نا تو اس مرتبہ کو کہتے ہیں وفق. مثلا 4 اور چی میں توافق تھا کیونکہ 2 نے 2 مرتبہ آ کر 4 تک پہنچا اور 2 جو ہے وہ 3 مرتبہ آ کر 6 تک پہنچا. تو اب 2 جو ہے 4 کا وفق کیا ہوا 2. کیوں؟ اس لیے کہ 2 جو ہے وہ 2 مرتبہ آ کر 4 تک پہنچ رہا ہے. اور 6 کا وفق کیا ہوگا 3. کیوں؟ کیونکہ 2 جو ہے وہ 3 مرتبہ آ کر 6 تک پہنچ رہا ہے. سمجھ آیا؟ یعنی وفق تیسرا عدد جتنی بار آ کر کسی عدد کو ختم کرے گا یا کسی عدد تک پہنچے گا اس بار کو وفق کہتے ہیں. جیسے صاحب کا مثال میں 4 کا وفق جو ہے وہ 2 ہے اور 6 کا 3 ہے. یہ وفق والا نقطہ سمجھ آ گیا نا کہ جو تیسرا عدد ہوتا ہے وہ چھوٹے تک بھی پہنچتا ہے بڑے تک بھی پہنچتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو وہ تیسرا عدد چھوٹے عدد تک جتنی مرتبہ آ کر پہنچے گا وہی مرتبہ اس چھوٹے عدد کا وفق. اور وہ تیسرا عدد بڑے عدد تک پہنچنے کے لیے جتنی بار آئے گا اس بڑے عدد کا وفق ہو جائے گا. تو پیچھے جو دخل تھا وہ وہی یہاں پر تقریباً وفق ہے. تباین تو آسان ہے کہ 2 ایسے عدد ہے کہ دونوں جو ہے ایک دوسرے تک نہیں پہنچ سکتے. چھوٹا عدد بھی بڑے عدد تک نہیں پہنچ سکتا اور جو ہے کوئی تیسرا عدد بھی آ کر ان دونوں کو ختم نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر 3 اور 5. 3 کو اگر آپ 2 مرتبہ لائیں گے تو 6 تک جائیں گے. تو چھوٹا عدد بھی بڑے تک نہیں پہنچ سکتا. اور کوئی تھرڈ پارٹی بھی ایسا ہمارے پاس نہیں ہے جو 3 اور 5 دونوں تک پہنچے. کیوں؟ ایک ہے لیکن ایک کو تو ہم عدد ہی نہیں مانتے. ایک کو تو ہم سرے سے عدد ہی نہیں مانتے نا. 2 ہے 2 سے اوپر لینا ہے آپ نے. تو 2 لیں گے تو آپ نہیں پہنچ سکتے. 3 لیں گے تو 3 کے ذریعے آپ 3 تک تو پہنچ جائیں گے لیکن 3 کے ذریعے آپ 5 تک نہیں پہنچ سکتے. بہرحال کوئی بھی 2 ایسے عدد جو ایک دوسرے کے بالکل ضد ہیں, ایک دوسرے کے اتنے کانٹریکشن ہے دونوں کا آپس میں کہ کوئی تیسرا عدد بھی آ کر دونوں تک نہیں پہنچ سکتا, تو ان کو کہتے ہیں کہ بھئی ان میں تباین ہے. ٹھیک ہے, 3 اور 5 ہے, 7 اور اسی طرح 9 ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے اعداد کو یعنی عمومی طور پر جو دونوں آپس میں ایک دوسرے کی یعنی کہ جو طاق اعداد ہوتے ہیں عمومی طور پر ان میں اس طرح کا وہ تباین ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ نسبتوں کا مختصر سا تعارف تھا. اس کو آپ جو ہے وہ یاد کر لیں. 4 ہے, تماثل ہے, تداخل ہے, توافق اور تباین. یہ نسبتوں کا تعارف ہے, اس کو ذہن رکھ لیں. کل انشاءاللہ پھر ہم اول سے شروع کریں گے انشاءاللہ.